एपिसोड 22। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मान मेरी नजर उसके सिगरेट केस पर पड़ी जो वो मेज पर भूल गया था। मैंने लपक कर वो केस उठाया और बिजली किसी तेजी से नीचे आया, इस ख्याल से भी कि शायद वो सिगरेट केस लेने के लिए वापस आए। 10-15 मिनट गुजर गए, वो नहीं आया तो मैं अपने कमरे में आ गया। पहले मैंने सोचा कि जब मैं 15 नवंबर को मरी जाऊंगा तो ये सिगरेट केस उसे लौटा दूंगा, लेकिन फिर मुझे इतनी कीमती चीज को अपने पास रखते हुए एक नामालूम सा खौफ महसूस होने लगा। अगर ये केस किसी वजह से वापस ले जाना भूल गया तो वो क्या ख्याल करेगा। बाद में मैंने फैसला किया कि उसका सिगरेट केस होटल ले जाकर उसे पहुंचा देना चाहिए। फिर मैं 2 बजे होटल पहुंचा। इस्तकबालिया काउंटर पर जाकर मैंने कर्नल न्याज अहमद के कमरे के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि इस नाम का कोई शख्स होटल में नहीं ठहरा है। मैं चकरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल का नाम सुनने में कोई गलती हुई हो। मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता था। मैंने सोचने में वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। मैं होटल से सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। 4 बजे की फ्लाइट की रवानगी तक वहीं रुका रहा। एक एक मुसाफिर को देखा, मगर उनमें कर्नल नहीं था। मैं अपनी दानस में यही समझा कि कर्नल काजी ने उसे रोक लिया होगा। मैं टर्मिनल पर एक फौजी अफसर को देखकर उसकी तरफ मुड़ा और दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या आप कर्नल काजी शरीफ अहमद को जानते हैं? उन्हें कौन नहीं जानता, वो पंजाब रेजिमेंट के ऑफिसर हैं। क्या आप मुझे उनका पता दे सकते हैं? वो GHQ रावलपिंडी में ही मिल सकते हैं। वो आजकल चीन के सरकारी दौरे पर हैं, पाकिस्तानी वफ्द के साथ गए हैं। कर्नल न्याज अहमद की शख्सियत मेरे लिए बड़ी पुरस्कार सी बन गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मुअम्मा है। मैं जितना उसके बारे में सोचता, मेरा जहन इतना ही उलझता जा रहा था। कर्नल न्याज मुझे अजीब शशोपंज में मुब्तला कर गया था। एक लहजे के लिए मुझे उसकी शख्सियत पुरखुलूस महसूस होती तो दूसरे लम्हे में उसके बारे में तरद्दुद का शिकार हो जाता। एक तरफ मुझे उसकी पेशकश कबूल कर लेने में आफियत नजर आती तो दूसरी तरफ उसकी फैलाई हुई पुरस्कारियत से मुझे डर लगने लगता। उसने मुझे जान की हिफाजत के लिए तसल्ली भी दिलाई थी और कुछ नामालूम दुश्मनों से मोहतात रहने की तलकीन भी की थी। मैं देर तक सोचता रहा। फिर घर पहुंचते ही मैंने फैसला कर लिया कि मुकर्ररा तारीख पर मरी जरूर जाऊंगा, और कुछ नहीं तो मैं कर्नल के बारे में किसी हतमी राय पर ही पहुंच सकता था, एक उलझन से छुटकारा हासिल कर सकता था। मैंने घर पहुंचकर सिगरेट केस और रकम महफूज जगह पर रख दी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब देने लगा, और वो ये कि मरी पहुंचने के बाद मुझे क्या करना होगा। बिला आखिर 15 तारीख भी आ गई। रावलपिंडी जाने वाली आखिरी फ्लाइट का वक्त रात 10 बजे का था। मेरी रवानगी से एक दिन पहले ही मौसम खराब हो गया। पहले बारिश शुरू हुई, फिर कोयटा की बर्फानी हवाएं चलने लगी। सर्दी बेपनाह थी। जिस्म पर ऊनी स्वेटर के बावजूद मैं थर थर कांप रहा था। 8 बजे मैं घर से निकला। अपना अटैची गैस उठाए मैं सीढ़ियों पर आकर रुक गया। सड़क पर खड़े होकर बारिश में भीगने से बेहतर था कि जब तक कोई खाली टैक्सी या रिक्शा नजर नहीं आता, सीढ़ियों की छत के नीचे खड़ा रहकर खुद को महफूज रखने की कोशिश करूं। बारिश और सर्दी की वजह से गली वीरान पड़ी थी और नीम तारीकी में डूबी हुई थी। दूर दूर तक किसी सवारी का पता ना था। ना मेरे पास बरसाती थी जो बारिश में भीगता वहां सड़क तक चला जाता और कोई सवारी ले लेता। मुझे वहां खड़े हुए काफी देर हो गई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे और मुझे फ्लाइट से कम अज कम आधा घंटा कबल एयरपोर्ट पहुंचना था। दफातन गली में कार नमूदार हुई और पूरा माहौल तेज रोशनी में नहा गया। एक लहजे में मेरी आंखें चंधे आ गई। कुछ देर बाद जब मैं देखने के काबिल हुआ तो कार बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई थी। वो नीले रंग की टोयोटा कार थी। कार में सिर्फ एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कार रुकते ही उसने लाइटें डिम कर दी। दूसरे लम्हे वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता मेरे सामने आन खड़ा हुआ। वो जिस अंदाज से मेरे सामने आया था, उसने इसे पुरस्कार बना दिया था। उसके जिस्म पर ऊनी कपड़े थे जिन पर उसने बरसाती पहनी थी। उसने मुझ पर उचटती सी निगाह डालकर फौजी अंदाज में सलाम किया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और सलाम का जवाब दिया। वो मजीद मेरे करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से बोला, आप सिकंदर आजम है ना? मेरा सर मशीनी अंदाज में इस बात में हिल गया, लेकिन मैं हैरान था कि ये शख्स कौन है और उसने मुझे कैसे पहचाना। उसने मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और मेरे अटैची केस की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जनाब, आप अटैची केस मुझे दे दें, मैं आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने उसे अटैची केस देने में पसो पेश से काम किया और दरस लहजे में पूछा, कौन हो तुम? ओ माफ कीजिएगा जनाब, मैं उजरत में अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं कर्नल न्याज अहमद का आदमी हूँ, यही रहता हूँ। आज सुबह उनका रावलपिंडी से फोन आया था। उन्होंने कहा था कि अगर शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहे तो मैं कार लेकर आपके घर पहुंच जाऊं और आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा दूं ताकि फ्लाइट ना निकल सके। मुझे अफसोस है कि आपके पहुंचने में आधे घंटे की ताखीर हो गई। दरअसल मौसम की खराबी के बायस कोई एड्रेस बताने वाला नहीं मिला। मगर तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? मैंने मुताज्जुब होकर पूछा। वो मेरे सवाल पर सटपटा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी
कैफियत पर काबू पा लिया। जनाब, आपकी शनाख्त में किसी को कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। वो कैसे? उसने मेरे सरापे पर एक उचटती से निगाह डाली। कर्नल साहब ने फोन पर आपका जो हुलिया बताया था ना, उसके पेश नजर मैंने आसानी से आपको शनाख्त कर लिया। उसकी बात सुनकर वह बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो एक ज़हीन और तेज फहम शख्स था। अगरचे वो मुझे मशकूक सा आदमी लग रहा था, मगर मुझे उससे खाइफ होने की जरूरत नहीं थी। और फिर मुझे धोखा देना और नुकसान पहुंचाना इस कदर आसान भी ना था। मैंने अटैची केस उसके हवाले किया तो वो तेजी से घूमकर कार के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी छज्जे से निकलकर उसके पीछे चल दिया। मेरे कार के नजदीक पहुंचने से पहले ही उसने अटैची केस कार की पिछली नशिस्त पर रख दिया था। मैं लपक कर अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। कार अंदर से बर्फ खाने की तरह सर्द हो रही थी। वो तेजी से घूमकर स्टीयरिंग सीट पर आया। वो भी सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। वो अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए बोला, कराची के लोग इस कदर शदीद सर्दी के आदी नहीं है। ये तो अजाब हिलाई हो गया। क्यों जनाब? हाँ, ऐसे छोटे मोटे अजाब तो नाजिल होते रहना चाहिए। वो किस लिए जनाब? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। इसलिए कि लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा। खौफ खुदा? उसके लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने इंजन स्टार्ट करके गियर बदलते हुए कहा, इंसानों को खुदा का खौफ हो जाए तो फिर बात ही क्या है? सच पूछिए तो हम खुदा से नहीं इंसान से डरते हैं। मसलन एक ड्राइवर पुलिस से डरता है, एक मुलाजिम अपने मालिक से, शौहर बीवी से और बाप औलाद से। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग अपने खुदा से भी डरते हैं। जो लोग खुदा से डरते हैं ना, वो इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं और सबसे मज़े में हैं। मगर जनाब, हम लोग खुदा को भूल गए हैं, लिहाजा खुदा भी हमसे नाराज़ है। पहले हम दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मुल्क से लड़ते थे, अब हम अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि वो मुसलमान हैं। हम मंशियात फरोश और असलाह फरोश बन गए हैं। हमारे घरों में कलाम पाक के बजाय टीवी और वीसीआर की सदाएं गूंजती हैं। और फिर हम इस मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं, जो सदियों की जद्दोजहद और कुर्बानियों से बना है। कितनी ही लीगें, अंजुमनें और तहरीकें असीबत की बुनियाद पर कायम हो रही हैं। मैं उसकी बातों से मुतासर हुए बगैर न रह सका। लगता है तुम किसी मस्जिद के मौलवी हो। मौलवी नहीं, मुहिब्बे वतन हूँ। आज़ादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन सी आज़ादी? यही जो आजकल चल रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि हम छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो रहे हैं और गैर मुल्की इशारों पर नाच रहे हैं। जो मुल्क हमें तोड़ने के दर पे है, वहाँ बेइंतहा महंगाई है, बेरोजगारी है, खाने को नहीं मिलता, जबकि यहाँ खुशहाली और आसूदगी है। अरे माफ़ कीजिएगा जनाब, बातों बातों में मुझे ख्याल ही नहीं रहा। क्यों ना हम रुककर किसी होटल में कॉफ़ी वगैरह पी लें। इस तरह सर्दी से बचाव मुमकिन है। ख्याल तो नहीं है, मगर फ़्लाइट मिस हो जाएगी। वैसे ही हम लेट हो रहे हैं। फ़्लाइट बारिश की वजह से 2-3 घंटे की ताख़िर से जाएगी। हम 2 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुँचें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुमकिन है फ़्लाइट मज़ीद लेट हो जाए। वो किस लिए? इसलिए कि रावलपिंडी से वो फ़्लाइट नहीं आई जो यहाँ आकर वापस जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने फ़ोन करके मालूम किया था। पीआईए वालों ने कहा है कि रात 10 बजे रावलपिंडी से फ़्लाइट आएगी और 2 घंटे बाद जाने का इम्कान है। फिर ठीक है, चलो पी लेते हैं कॉफ़ी। मुझसे भी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम लोग शहीद मिल्लत रोड से गुजर रहे थे। उसने गाड़ी का रुख मोहम्मद अली सोसाइटी की तरफ कर दिया। ऐसे साहब, नौकरी भी बड़ी जलील शय होती है। आप बहुत अच्छे हैं। वो कैसे? बाइज्जत नौकरी में क्या बुराई है? देखिए ना, अगर पे नौकर ना होता तो घर पर बैठा होता। ये मौसम को घर से निकलने का है। ठीक कहते हो तुम। वो शख्स किस कदर बदनसीब होगा जिसकी नई नई शादी हुई हो और वो बाहर की खाक छान रहा हो। उसके लहजे में झंझनाहट थी। मैंने उसे बगौर देखा। उसकी उम्र 40 से किसी तरह कम ना थी, मगर वो सेहतमंद और तवाना दिखाई दे रहा था। मैंने उसके जले कटे लहजे से अंदाजा लगाया कि ये बातें वो अपने ही बारे में कह रहा है। क्या तुमने शादी की गलती कर डाली है? उसने अपना सर खुजाया और किसी कदर झेप कर बोला, मैंने 2 महीने पहले तीसरी शादी की है। तीसरी? महरा से उछल पड़ा। यहाँ तो भी पहली की नौबत नहीं आई और ये कमबख्त तीसरी किए बैठा है। इस दौर में एक शादी करना मुहाल था और अक्सर लोग पहली गलती पर उम्र भर के लिए सबक सीख लेते हैं। और ये शख्स? मैंने इश्तियाक से पूछा, क्या तीसरी बीवी बहुत खूबसूरत है? हाँ, हाँ, मैं तस्वीर दिखा सकता हूँ, उसने बेतकल्लुफी से कहा और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से जेब से एक तस्वीर निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने तस्वीर ले ली। उसने अंदर की लाइट जला दी। पोस्ट कार्ड साइज में ये एक भरपूर और नौजवान लड़की की तस्वीर थी। लड़की बिलाशुबह हसीना जमील थी। बालों का स्टाइल और तस्वीर में नुमाया चेहरा का मेकअप देखकर अंदाजा होता था कि उसका तस्वीर खिंचवाने का अंदाज किसी मॉडल गर्ल का सा था। पहली और दूसरी बीवियां कहाँ हैं? मैंने तस्वीर वापस करते हुए पूछा। पहली लाहौर में और दूसरी सियालकोट में। इस तीसरी पर आपकी पहली बीवियों को कोई एतराज नहीं हुआ?
ان میں سے ہر ایک میری 3 شادیوں سے بے خبر ہے۔ مگر تم نے 3 شادیاں کیوں کی؟ کیا پہلی والیوں میں کوئی کمی تھی؟ یہ شادیاں ضرورت اور مجبوری کے تحت ہوئی ہیں۔ میں ہوٹل کا کھانا اور وہاں ٹھہرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر ہوٹل کے اخراجات میرے بس سے باہر تھے۔ میں نے کھانے اور رہائش کے لیے پہلی شادی لاہور میں کی، سیالکوٹ میں ملازمت ملی تو دوسری شادی وہاں کر لی۔ اب میں کراچی آیا ہوں تو میں نے کراچی میں تیسری شادی کر لی ہے۔ میری پہلی اور دوسری بیویاں بھی حسین اور نوجوان ہیں، سگڑ اور سلیقہ مند ہیں۔ تو گویا تم گھر داماد بنتے رہے ہو؟ جی ہاں جناب، گھر داماد بننے میں بڑے فائدے ہیں۔ داماد اکڑ کر رہے تو خوب آؤ بھگت ہوتی ہے۔ میں تو بڑے مزے میں ہوں۔ یہ تم تینوں گھروں کے اخراجات کس طرح برداشت کر لیتے ہو؟ ابھی تک تو اس کی نوبت نہیں آئی۔ اتفاق سے تینوں سسرال والے بے حد شریف لوگ ہیں، وہ مجھے اکثر رقم بھیجتے رہتے ہیں اور میری بیویاں بھی میرا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ اس نے کار اچانک ایک ایسے سنسان مقام پر روک لی جہاں ایک 4 منزلہ عمارت زیر تعمیر تھی۔ اس نے جہاں کار روکی وہاں سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر ایک بڑی سی جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ اس جھونپڑی میں شاید مزدوروں کے لیے ہوٹل بنایا گیا تھا۔ میں نے ہوٹل سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا یہاں کافی ملے گی؟ جناب یہاں کافی تو نہیں، البتہ دودھ پتی ضرور ملے گی۔ میرا خیال ہے یہیں سے پی لیتے ہیں، یہ ایون ٹی اسٹال ہے، ایسی چائے آپ نے پہلے کبھی نہیں پی ہوگی۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر گاڑی سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ بارش رک گئی تھی لیکن آسمان پر کالے بادل تیر رہے تھے، ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ نو تعمیر شدہ اور بغیر رنگ و روغن کی عمارتیں اندھیرے میں بڑی ہیبت ناک دکھائی دے رہی تھی۔ اس ہوٹل کے دروازے سے لالٹین کی روشنی جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی ایک ٹرے اٹھائے چلا آیا۔ ٹرے میں ایک بڑا سا مگ تھا اور ایک خوبصورت سی پیالی تھی۔ اس نے پیالی میری طرف بڑھا دی اور خود مگ لے کر چائے پینے لگا۔ میں اس کے انداز پر چونکے بغیر نہ رہ سکا اور شکوک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولا، ناراض نہیں ہونا جناب، چائے میں تھوڑی سی بھنگ کی آمیزش ہے۔ بھنگ؟ مگر کیوں؟ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ نہیں جناب، یہ اتنی خفیف مقدار میں ہوتی ہے نا کہ اس سے نشہ قطع نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہی اس چائے کی خوبی گنی جاتی ہے اور یہ معمولی ہوٹل اسی خصوصیت کی بنا پر شہر بھر میں مقبول ہے۔ جاننے والے دور دور سے اس کی چائے کے شوق میں یہاں آتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آپ 3-4 بار یہ چائے پی لینا تو پھر کوئی دوسری چائے آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اس نے رک کر خود چائے کی ایک چسکی لی اور پھر بولا، موسم کے لحاظ سے یہ نہایت موزوں اور فائدہ مند چائے ہے، بہرحال آپ چکھ کر دیکھ لیں، اگر ذائقہ پسند نہیں آئے گا تو میں سادہ چائے لے آؤں گا۔ میں نے بادل ناخواستہ ایک گھونٹ لیا تو دنگ رہ گیا۔ وہ حیرت انگیز حد تک خوش ذائقہ اور بھرپور چائے تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں تو پہلی چسکی کے ساتھ ہی قائل ہو گیا کہ اب تک جو اچھی سے اچھی چائے پی چکا ہوں وہ اس کے مقابلے میں بکواس تھی۔ وہ مجھے مطمئن دیکھ کر اس چائے کی خصوصیات اور بنانے کے طریقہ کار کے بارے میں یوں بتانے لگا جیسے کوئی سائنسدان اپنی نئی دریافت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے داد طلب انداز اپناتا ہو۔ ہم چائے پی چکے تو ایک ملازم آ کر برتن لے گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ایئرپورٹ چلیں، وہاں چل کر باتیں کریں گے اور فلائٹ کے متعلق صحیح معلومات بھی مل جائیں گی۔ اس نے کہا اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا، گیئر لگایا اور گاڑی گھما کر شاہ فیصل روڈ کی طرف لے گیا۔ وہ گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا۔ روڈ کے درمیانی فٹ پاتھ پر نصب لائٹس کی سفید روشنی میں آسمان سے گرتی فوار بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میں اپنے متوقع سفر کے بارے میں سوچتے سوچتے خود کو مری میں بیٹھا محسوس کر رہا تھا جہاں ایسے قدرتی مناظر بہت عام ہیں، فلک بوس پہاڑ، اونچی چوٹیوں والے سرسبز درخت اور جسم کو چھو کر گزرتے ہوئے بادل۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آج کل تو وہاں شدید سردی ہوگی، ہر طرف سفید سفید برف جمی ہوگی۔ لوگ عموماً ایسے سرد مقامات پر گرمیوں میں جانا پسند کرتے ہیں، مگر کسی ماحول کی حقیقت سے آشنائی تو وہاں کے موسموں کی سختی اور شدت برداشت کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ موسموں کی سختیاں برداشت کرنے میں بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ یک میں نے اپنا جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا محسوس کیا، جیسے میں سچ مچ کسی برف پوش پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوں۔ مجھے اپنا سر منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کار اس وقت ڈرگ روڈ سے اگلے پل پر چڑھ رہی تھی اور میرا پورا جسم یک ہو رہا تھا۔ اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں در حقیقت کسی شدید ترین نشے کا شکار ہو چکا ہوں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا سر پیچھے کی طرف ڈھلکتا جا رہا تھا۔ ذلیل، کمینے، گاڑی روکو! میں نے چیخنا چاہا لیکن میری آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو گدی سے پکڑنا چاہا جس نے مجھے بھنگ والی چائے کے بہانے کوئی شدید ترین نشہ آور چیز پلا دی تھی، لیکن میرا ہاتھ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی بے جان ہو کر میری گود میں آن گرا اور پھر میرا ذہن گہری دھند میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں پایا۔ ایک بے حد لمبے چوڑے پلنگ کے نرم و گداز بستر پر لیٹا ہوا تھا میں۔ چند لمحے تک خالی الذہنی سے چھت کو گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی ہٹ سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔
اس کے چہرے کی رنگت گندمی اور نقوش دکھے تھے۔ اس نے مجھے سہارا دے کر پہلو کے بل لٹا دیا۔ اس وقت میرے جسم کے مختلف حصوں میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح زخمی ہوں۔ میرا سر، سینے اور چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس عورت کے چہرے پر میرے لیے ممتا کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے محبت کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ میں اس کے مہربان رویے کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی اسپتال کے بجائے میں کسی خوابگاہ میں ہوں۔ وہ مہربان عورت بھی نرس نہیں تھی بلکہ گھریلو عورت دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہاں مجھے کون لایا تھا اور یہ عورت کون ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ کس کے ساتھ؟ کہاں جا رہا تھا؟ یہ یاد نہیں آیا۔ ذہن ابھی تک پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ کرنل نیاز احمد، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عورت نے بڑے نفیس لب و لہجے میں پوچھا۔ کرنل نیاز احمد؟ میں نے حیرت سے اپنے ذہن میں دہرایا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کرنل نیاز احمد میرے سرہانے کھڑا ہے، مگر نہیں، وہ مجھے ہی کرنل سمجھ کر مخاطب کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ کیا میں کرنل ہوں؟ میں نے سوچا، پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے کچھ کہنا چاہا تو میرے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ نقاہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ وہ عورت مجھ پر جھک گئی اور دھیمے لہجے میں بولی، کیا آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے بے اختیار اپنا سر ہلایا تو میرے سر کے زخموں میں درد کی ایسی شدید لہر اٹھی کہ اس نے میرے سارے بدن کو جھنجھنا کے رکھ دیا۔ باوجود ضبط کے میرے ہونٹوں سے کرا نکل گئی، پلیز 10-15 منٹ صبر کر لیں، میرے شوہر آپ کے لیے دوائیاں لے کر آتے ہوں گے۔ درد ناقابل برداشت ہے، میں نے کراہتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ اچھا؟ عورت سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ فکر مند سی نظر آ رہی تھی۔ 1 منٹ صبر کریں، میں بھی آئی۔ وہ ایک دم سے گھومی اور تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی، پھر دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ معلوم نہیں عورت کون تھی، اس کا شوہر کون تھا، میں کہاں تھا، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں جس خوابگاہ میں لیٹا تھا اس کی تزئین و آرائش دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی عالیشان بنگلے میں ہوں۔ وہاں کی ہر ایک چیز سے عمارت جھلک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ عورت دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سرنج تھی۔ سرنج میں کسی انجیکشن کا محلول نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرا بازو آہستگی سے تھام لیا۔ میں یہ انجیکشن لے کر آئی ہوں، اس کے لگنے کے بعد درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ اس نے آہستگی کے ساتھ میرے بازو میں سوئی چبھو دی۔ ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی جو اس درد کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ انجیکشن دینے کے بعد اس نے کسی شفیق ماں کے انداز میں میرا شانہ تھپ تھپایا۔ کرنل، آپ واقعی کرنل ہیں؟ میں نے زندگی میں آپ جیسے سخت جان مریض بہت کم دیکھے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عورت کے مشفقانہ کلمات سن کر جواب دینے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک احساس جاگ رہا تھا کہ یہ عورت میرا نام غلط لے رہی ہے۔ کیوں؟ اسے یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی کہ میں کرنل ہوں؟ میں نے سوچا کہ میں اسے بتا دوں کہ میں کرنل نیاز احمد نہیں بلکہ سکندر ہوں، سکندر اعظم، جیب تراش۔ مجھے کرنل مت کہا جائے۔ مجھ پر ایک غلبہ سے طاری ہو رہا تھا۔ میں باوجود کوشش کے اپنی آنکھیں کھول نہ سکا۔ وہ بھاری ہو رہی تھیں۔ انجیکشن شاید سریع الاثر تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا محسوس ہوا جیسے خوابوں کی پریاں مجھے بادلوں میں اڑائے لیے جا رہی ہوں۔ میرا وجود لمحہ ب لمحہ ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور پھر میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر ایسا لگا کہ صبح کا وقت ہے۔ میری نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی۔ پردہ ہٹا ہوا تھا۔ باہر کسی درخت کی شاخیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ درخت بنگلے کے لان میں واقع تھا۔ یہ خوابگاہ ایک بنگلے کی تھی اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ یوں بھی جاڑے کی صبح بہت حسین اور پیاری ہوتی ہے۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے کوہر کا جال توڑ کر سورج کی کرنیں جیسے سونا لٹا رہی ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی حالت کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ زخموں کا درد کم ہو چکا تھا۔ ذہنی طور پر میں خود کو نارمل محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں چائے پی کر بے ہوش ہوا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو زخمی حالت میں اس کمرے کے بستر پر پایا تھا۔ ایک اجنبی گھریلو عورت کو دیکھا تھا جس نے مجھے 2-3 بار کرنل نیاز احمد کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ اس نے میرے سامنے اپنے شوہر کا ذکر بھی کیا تھا جو میرے لیے دوائیاں لینے گیا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے ناقابل برداشت درد کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک انجیکشن لا کر لگا دیا تھا۔ مجھے فوراً نیند آ گئی تھی اور اس کے بعد اب آنکھ کھلی تھی۔ اس عورت اور اس کے شوہر کے متعلق میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات الغار کرنے لگے۔ وہ عورت بھی ڈاکٹر ہی لگ رہی تھی۔ اب میں ذہنی طور پر اس قابل تھا کہ اس سے پوچھ سکوں اور اپنے بارے میں بتا سکوں، مگر اس کمرے میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ دروازہ بھی بند تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کا نام لے کر پکاروں۔ میں اس عورت کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلا اور اسی عورت کا سراپا ابھرا۔ اس کے چہرے پر شفقت چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ممتا نمایاں تھی۔ وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کی طرح سفید براق لباس میں ملبوس تھی۔
سفید ساڑی اور بلاؤز نے اسے پروقار بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے بیدار دیکھا تو اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے بستر کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر مشفقانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنائیت سے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ درد تو نہیں ہے نا؟ کل سے بہت بہتر ہوں۔ درد تو ہے مگر کم کم۔ ویسے آپ رات بھر گہری اور پرسکون نیند سوتے رہے ہیں؟ تو کیا آپ ساری رات جاگتی رہی ہیں؟ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے شوہر بھی۔ ہم دونوں باری باری آپ کی نگہداشت کرتے رہے تھے اور آپ کو رات وقفے وقفے سے 2 انجیکشن بھی دیے تھے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اور آپ کے شوہر نے میری ذات پر جو احسان کیا ہے وہ میں ساری زندگی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، انسان کے کام آتا ہے، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں۔ شوہر کہاں ہیں آپ کے؟ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے کچھ دیر پہلے ہی سوئے ہیں اور اب میں اپنی ڈیوٹی پر آ گئی ہوں۔ وہ کوئی 9 بجے جاگیں گے۔ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر میں۔ کیا میں اپنے محسنوں سے متعارف ہو سکتا ہوں؟ ہم محسن نہیں، میں آپ سے اپنا اور اپنے شوہر کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ میرا نام بلقیس بانو ہے اور میرے شوہر کا نام محمد غنی۔ ہم دونوں ڈاکٹر ہیں۔ ڈرگ کالونی میں ہمارا ایک چھوٹا سا کلینک ہے جہاں ہم دونوں مریضوں کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا اور میری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ جی نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ ذہن پر زور دینے سے بھی کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اچانک اور غیر متوقع طور پر جو حادثے پیش آتے ہیں وہ عموماً یاد نہیں رہتے۔ آپ کی گاڑی کو سنگین حادثہ پیش آیا تھا، معذرتی طور پر آپ بچ گئے۔ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، آپ کے سر پر کچھ ہلکی سی چوٹیں آئی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کوئی گہرا زخم نہیں ہے۔ چوٹ بیرونی ہے، اگر اندرونی ہوتی تو نیا مسئلہ ہی کھڑا ہو جاتا کہ میرے چہرے اور سینے پر پٹیاں کیسی ہیں۔ آپ شدید زخمی ہو گئے تھے اور چہرے پر خراشیں بھی آئی ہیں۔ فکر والی کوئی بات نہیں، آپ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ کوئی اور بھی سے کیا مطلب؟ نہیں، آپ کار میں اکیلے تھے اور خود ہی کار چلا رہے تھے؟ جی، میں کار میں اکیلا تھا؟ جی ہاں، آپ کی انتہائی تیز رفتار کار بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی تھی، اس کھمبے سے جو پل پر لگا ہوا تھا۔ کار لڑکتی جا رہی تھی کہ اتفاقیہ اس کا دروازہ کھل گیا۔ آپ اچھل کر گر پڑے تھے یا پھر آپ نے باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ میرے شوہر کا خیال ہے کہ سردی کی وجہ سے آپ نے ضرورت سے زیادہ پی رکھی تھی۔ خدا نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ اگر آپ کار سے باہر نہ آتے نا تو پھر اس تیز رفتار ٹرک کے نیچے آ جاتے جس سے ٹکرا کر آپ کی کار کے پرخت چھوڑ گئے تھے۔ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ کیا آپ کے شوہر جائے حادثہ پر موجود تھے؟ وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے بتایا ہے۔ میرے شوہر اپنے ایک دوست کو رخصت کر کے گھر آ رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں پل پر بھیڑ دیکھی تو اپنی کار روک لی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ پھر وہ آپ کو کلینک لے جانے کے بجائے گھر لے آئے کیونکہ کلینک میں کوئی بیڈ خالی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر آپ کی مرہم پٹی کی۔ آپ پورے 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد کل رات ہوش میں آئے تھے۔ کیا میں 2 دن بے ہوش رہا؟ تو کیا آپ 2 دن سے ڈیوٹی دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ پر چوٹیں آئی تھیں اور آپ کی جان سخت خطرے میں تھی۔ دن میں ڈیوٹی پر ایک نرس بھی ہوا کرتی تھی۔ اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا، میں تو اس احسان کو عمر بھر۔ اور ہاں، پولیس بھی 2 بار تفتیش کے لیے آئی تھی۔ میرے شوہر اس علاقے کے پولیس افسران سے گہرے مراسم رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بار بار زحمت نہ کریں۔ جیسے ہی مریض کو ہوش آئے گا انہیں اطلاع دے دی جائے گی۔ ویسے پولیس بھی خوب چیز ہے، انہیں تو بس اپنی کارروائی کی پڑی رہتی ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں کرنل نیاز احمد ہوں؟ حادثے پر موجود لوگوں نے۔ ویسے بھی آپ فوجی وردی میں تھے۔ فوجی وردی میں؟ مجھے اس کے کہنے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھلا فوجی وردی میں کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا شک دور کرنے کی غرض سے پوچھا، کیا میں واقعی کسی کرنل کی وردی میں تھا؟ جی ہاں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں اسے کیسے بتاتا کہ یہ میرے لیے کس قدر حیرت ناک بات ہے؟ آپ کی شناخت آپ کے فوجی شناختی کارڈ سے ہوئی ہے۔ میرا فوجی شناختی کارڈ؟ یہ انکشاف اور بھی حیرت انگیز تھا۔ جی ہاں، شناختی کارڈ نہ ہوتا تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ آپ کی وردی ہی آپ کی شناخت تھی۔ کہاں ہے میری وردی؟ آپ کی وردی میں نے دھلوا کر رکھ دی ہے۔ کیا آپ ابھی وردی پہننا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی تھی۔ جی نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا میں کس لباس میں تھا اور کہاں جا رہا تھا۔ کرنل، آپ کو رفتہ رفتہ ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ پہلے آپ ناشتہ کر لیں۔ آپ پورے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ آواز میں کتنی نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ جب آپ ناشتہ کر لیں گے تب میں آپ کو شناختی کارڈ اور وردی لا کر دکھاؤں گی۔ میں نے باتوں باتوں میں آپ کا کافی ٹائم ضائع کر دیا۔ وارڈ بوائے آ گیا ہوگا، میں اسے بھیج رہی ہوں، وہ آپ کو تیار کر دے گا۔ آپ اسی طرح لیٹے رہیں۔ کرنل کرنل کرنل، میرے ذہن پر یہ لفظ ہتھوڑے کی ضربے بن کر لگ رہا تھا۔
میرا جی چاہا کہ میں پوری قوت سے چیخ کر کہہ دوں کہ میں کرنل نیاز احمد نہیں ہوں۔ معلوم نہیں کس نے میرے ساتھ یہ سنگین مذاق کیا ہے۔ میں تو سکندر ہوں، سکندر اعظم، اور لیاقت آباد میں رہتا ہوں۔ میرے محلے کے تمام لوگ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر غلط سوچ رہا ہوں۔ اگر میں انہیں سچ سچ بتا دیتا کہ سکندر ہوں، ایک ماہر اور تعلیم یافتہ جیب تراش، تو یہ لوگ مجھے کو فراڈیا سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میری بہتری اسی میں تھی کہ مکمل صحتیاب ہونے تک اپنی زبان بند رکھوں، اور جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں تو یہاں سے 9 دو 11 ہو جاؤں۔ معلوم نہیں قدرت کو میری ایسی کون سی نیکی بھا گئی تھی کہ اس نے مجھے ان نیک لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دیا، ورنہ اس دنیا میں آج کل کون ایسا بے غرض ہے جو محض انسانیت کے ناطے اتنا کچھ کرے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ میرے جسم پر فوجی وردی کیسے آ گئی؟ جائے حادثہ پر موجود لوگوں نے ڈاکٹر غنی سے کیسے کہہ دیا کہ میں کرنل نیاز احمد ہوں؟ کیا بھیڑ میں پہلے سے کسی نے میری تلاشی لی تھی؟ میرا فوجی شناختی کارڈ دیکھا تھا، مگر شناختی کارڈ پر تو تصویر لگی ہوتی ہے۔ میں نے کبھی کوئی فوجی شناختی کارڈ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود حادثے پر موجود لوگوں کو کیسے غلط فہمی ہو گئی کہ میں کرنل ہوں؟ کارڈ دیکھ کر بھی کیسے یقین کر لیا؟ اس لیے کہ مجھ میں اور کرنل نیاز احمد میں نمایاں فرق ہے، ذرا برابر مشابہت نہیں ہے، صرف ہماری قد و قامت ایک جیسی تھی، اور محض اس پر لوگوں کا دھوکہ کھانا بڑا مذاق خیز تھا۔ دوسری جانب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے آخر کس لیے بے ہوش کیا گیا اور فوجی وردی کیوں پہنائی گئی؟ اس نامعلوم دشمن نے مجھے شراب بھی پلا دی، پھر اس نے مجھے ایک سنگین حادثے سے دوچار کرا دیا تاکہ میں موت کے منہ میں چلا جاؤں۔ میری زندگی کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے اور میرا مالک مجھ پر مہربان تھا جو میں بچ گیا۔ اگر میں خدا نہ خواستہ دشمن کے منصوبے کی نظر ہو جاتا تو اخبارات میں کرنل نیاز احمد کی موت کی خبر چھپی ہوتی اور دنیا کو میرے بارے میں کبھی پتہ نہ چلتا۔ یہ ڈرامہ کس نے اور کیوں کھیلا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد بلقیس بانو میرے لیے ایک ٹرے میں 4 سلائس مکھن اور 2 ابلے انڈے کافی سمیت لے کر آ گئی۔ اس نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور تکیوں کے سہارے بٹھا دیا۔ میں نیم دراز تھا، پوری طرح بیٹھ نہیں سکتا تھا، خود سے کھانے پینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے بغیر کسی جھجک اور تکلف کے اس طرح کھلانے لگی جیسے ماں چھوٹے بچے کو کھلاتی ہے۔ اس نے کھانے کے دوران گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ اتنی کم عمری میں کرنل بن گئے۔ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ بندہ کس لائق تھا؟ اگر آپ کی ترقی کا یہ سلسلہ جاری رہا نا تو آپ بہت جلد جنرل بن جائیں گے۔ بس آپ دعا کرتی رہیں، مجھے آپ میں ممتا کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے فوراً ہی موضوع بدلا۔ آپ مجھے ڈاکٹر تو بالکل نہیں لگتی، بلکہ آپ بالکل ایک شفیق ماں کی طرح ہیں۔ بلقیس بانو کے دمکتے ہوئے چہرے پر کرب کے سائے لہرا گئے۔ میرا بھی ایک لڑکا تھا جو… اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میری بات سے آپ کے دل کو… اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ آپ کی بات سے میرا دل نہیں دکھا۔ تو پھر آپ رو کیوں رہی ہے؟ ایک دم سے غمگین کیوں ہو گئی؟ مجھے تو اپنا دکھ رلا رہا تھا۔ آپ کو پہلی بار دیکھ کر ہی میرے دل کا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ کیسا زخم؟ آپ کے زخم کا مجھ سے کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے کرنل۔ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ میرا میرا ایک جوان بیٹا تھا، بالکل آپ کی طرح۔ آپ ہی کی عمر کا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا۔ کہاں گیا آپ کا بیٹا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جوان بیٹے کی ماں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ 30 سال کی ہوگی۔ ممکن ہے چھررے جسم اور اچھی صحت کی بنا پر اس کی اصل عمر ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ وطن عزیز پر قربان ہو گیا، شہید ہو گیا۔ کب؟ کیسے؟ گزشتہ جنگ میں۔ وہ ایئر فورس میں تھا، پائلٹ۔ وہ گزشتہ جنگ میں اپنا جہاز لے کر دشمن ملک میں گھس گیا۔ وہ کئی ہوائی جہازوں کو تباہ کرتا اور ہوائی اڈوں پر بمباری کرتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ دشمن طیاروں نے اس کو نرغے میں لے لیا اور اسے قیدی بننے پر مجبور کیا۔ مگر اس نے ذلت پر عزت اور غلامی پر آزادی کو ترجیح دی۔ یہ سب پانے کے لیے جان کو تو کھونا ہی پڑتا ہے، سو اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ وہ اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، باپ کی آنکھوں کا نور ہے۔ اسے شاید اتنا یاد رہ گیا تھا کہ وہ وطن عزیز کا ایک سپاہی ہے۔ اس طرح وہ اپنے فرض پر قربان ہو گیا۔ مجھے اس کے جذبے پر فخر ہے اور اپنی محرومی کا دکھ۔ بلقیس بانو بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ مجھے ماں اور بیٹے دونوں پر ہی رشک آ رہا تھا۔ میرا دل اور روا روا اس ماں کو سلام کر رہا تھا جس نے اپنے لخت جگر کو وطن کی بقا کے لیے محاذ پر بھیج دیا تھا۔ تو اب مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھے، یہ بات میرے لیے بڑے فخر اور خوشی کی ہوگی۔ ہر فوجی جوان میرا بیٹا ہے، آپ بھی میرے بیٹے کی طرح کرنل۔ میں نے بیٹا سمجھ کر ہی آپ کو گھر میں رکھا ہے۔ جب آپ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھ رہی ہیں تو پھر اسی طرح مخاطب کریں، آپ کہہ کر نہ مخاطب کریں۔ میں تو اپنے بیٹے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی، اس میں تکلف نہیں، اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔
15-16 برس گزر جانے کے بعد بھی آپ کے سینے میں بیٹے کی یادیں اسی طرح زندہ ہیں، جبکہ وقت جو بہت بڑا مرہم ہوتا ہے سنا زخم بھر دیتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہوتا، مگر میں تو یہی سمجھتی ہوں جیسے یہ زخم مجھے کل ہی ملا ہے۔ میں نے بلقیس بانو کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے گرم گرم کافی میری طرف بڑھائی۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی سے پی لے، کافی پینے سے جسم میں توانائی چستی آ جاتی ہے۔ جب وہ مجھے کافی پلا چکی تو برتن اٹھا کر لے گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پوٹلی تھی۔ اس نے پلنگ پر پوٹلی رکھی اور کھولی تو اس میں ایک بٹوا، گیس لائٹر، ہیرو والا قیمتی سگریٹ کیس، فوجی شناختی کارڈ اور میری رقم کے علاوہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی تھا۔ اس ٹکٹ پر کرنل نیاز احمد کا نام لکھا تھا۔ یہ ٹکٹ کراچی سے راولپنڈی کا تھا۔ اس پر 15 نومبر کی تاریخ درج تھی۔ یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ 3,000 کی رقم ہے۔ اٹیچی کیس میں 7,000 کی رقم رکھی ہے۔ میں حیرت سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ حادثے کے باوجود یہ چیزیں محفوظ تھیں، جبکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جائے حادثہ پر لوگ زخمی اور مرنے والوں پر ترس کھانے کے بجائے ان کی جیبیں صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری قیمتی چیزیں بالکل محفوظ تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اتنے نیک ہو گئے ہیں۔ آپ اپنی چیزیں دیکھیے، میں بھی آتی ہوں۔ یہ رقم، بٹوا، گھڑی، شناختی کارڈ، یہ چیزیں میری نہیں تھیں۔ پھر سب سے پہلے میں نے شناختی کارڈ اٹھایا۔ اس کے اوپر لکھا تھا پاکستان آرمی۔ اس کے نیچے بریکٹ میں ٹائیگر ریجمنٹ کے الفاظ درج تھے۔ میں نے کارڈ کھولا تو اچھل پڑا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس شناختی کارڈ پر جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ میری تھی اور میں فوجی وردی میں تھا۔ سر پر کیپ بھی تھی۔ اس شناختی کارڈ میں میرا نام نیاز احمد لکھا تھا اور میرا عہدہ کرنل کی حیثیت سے درج تھا۔ سگریٹ کیس وہی تھا جو میں لے کر چلا تھا۔ یہ اس کرنل کی امانت تھی جو اسے واپس کرنی تھی۔ یہ قیمتی گھڑی بھی میں کرنل کی کلائی پر دیکھ چکا تھا۔ جو کچھ پیش آ رہا تھا وہ میرے لیے غیر متوقع تھا اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔